बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं बर्र सग़ीर में आमद इस्लाम की किस्त नंबर 3। आज ज़ेर तज़किरा हैं इस्लामी दुनिया के वो अजीम फ़ातेह जिनके नाम से पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइल मंसूब की और जिन्हें दुनिया आज शहाबुद्दीन गौरी के नाम से याद करता है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल तारीख़ जानो को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद वीडियोस बनाते हैं। मलिक सैफुद्दीन के बाद गौर की सल्तनत गयासुद्दीन के हाथ आई। गौर की रियासत गजनी के करीब वाक़ थी। गयासुद्दीन ने अपने भाई शहाबुद्दीन को फ़ौज का कमांडर बना लिया। शहाबुद्दीन अक्सर गजनी पर हमले किया करता था। गजनी पर उसके हमलों का मकसद ये था कि गजनी जो कि सबख्तगीन के औलाद के कब्ज़े में चला गया था, उसे उनके कब्ज़े से छीनकर गौर की सल्तनत में शामिल किया जाए। शहाबुद्दीन ने गजनी को अपने कब्ज़े में करने की बार बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बिलाखिर 567 हिजरी में गयासुद्दीन ने खुद गजनी पर लश्कर कशी की और उसे फ़तह कर लिया और उसे गौरिस्तान का एक सूबा बना दिया और उसकी सल्तनत अपने भाई शहाबुद्दीन के सुपुर्द कर दी। 572 हिजरी में शहाबुद्दीन ने अपने भाई गयासुद्दीन के हुक्म पर मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान और उसके करीब के इलाकों को फतह कर लिया। उसके बाद शहाबुद्दीन ने उच पर लश्कर कशी की। उच के राजा को जब शहाबुद्दीन के आमद की खबर मिली तो वो किला बंद हो गया। शहाबुद्दीन ने किले के इर्द गिर्द अपने खेमे लगा दिए और तस्खीरे किला करने की कोशिश करने लगा। कुछ अरसे बाद उसे एहसास हुआ कि जंग या मुहासरे के ज़रिए किला या अहले किला को मगलूब करना मुश्किल है। लिहाजा इस सिलसिले में कामयाबी हासिल करने के लिए उसने एक और चाल चली। इस ख्याल के पेश नज़र शहाबुद्दीन ने उच की रानी की तरफ एक कासिद भेजा और ये पैगाम दिया कि अगर वो किला को फ़तह करने में उसकी मदद करता है तो किला को फ़तह करते ही वो उसे अपनी मलिका बना लेगा। रानी को पहले ही से अंदाज़ा था कि इस जंग में फ़तह शहाबुद्दीन की होगी, लिहाजा रानी फ़ौरन ही शहाबुद्दीन की बात मान गई। उसने ये पैगाम भेजा कि मेरी तो अब उम्र नहीं रही कि मैं बादशाह की मलिका बन सकूं, लेकिन मेरी बेटी इस काबिल है कि वो शहाबुद्दीन जैसे बहादुर और जांबाज की मलिका बन सके। मैं बादशाह के हुक्म की तकमील करूंगी। जब बादशाह को फतह हासिल हो तो वो मेरी बेटी को मलिका बनाकर उससे शादी कर ले और किले पर काबिज हो जाए, लेकिन मेरे मालो असबाब को हाथ न लगाए। शहाबुद्दीन ने रानी की ये शराइत मंजूर कर ली। इसके बाद 2 दिन के अंदर ही रानी ने अपने राजा को कत्ल करके शहर शहाबुद्दीन के हवाले कर दिया। शहाबुद्दीन ने हस्बे शर्त रानी की बेटी को मलिका बनाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद उसने रानी और रानी की बेटी को गजनी भेज दिया ताकि वो वहाँ इस्लामी तालीमात और कुरान सीख सकें। शहाबुद्दीन ने रानी की तवस्सुत से अपना काम निकाल लिया था, लेकिन वो दिल ही दिल में उससे नाराज़ था क्योंकि उसने अपनी शौहर से बेवफाई की थी। लिहाजा वो इन माँ बेटियों को बिल्कुल काबिले एतबार नहीं समझता था। कुछ दिनों के बाद रानी इंतकाल कर गई। उसकी बेटी ने भी शहाबुद्दीन की मलिका बनकर कोई ख़ास फ़ायदा हासिल न की और अपनी माँ की वफ़ात के बाद रंज व अलम में मुब्तला होकर चंद दिनों बाद वो भी इंतकाल कर गई। शहाबुद्दीन ने मुल्तान और उच की हुकूमत अली करमान को सौंपी और ख़ुद गजनी रवाना हो गया। 574 हिजरी को शहाबुद्दीन वापस उच और मुल्तान की तरफ आया और यहाँ से गुजरात की तरफ रवाना हुआ। गुजरात के हाकिम ने खूब डटकर शहाबुद्दीन का मुकाबला किया। यहाँ बड़े जोरों की मारका आराई हुई और इस जंग के नतीजे में मुसलमानों को शिकस्त हुई और कई मुसलमान सिपाही मार दिए गए। शहाबुद्दीन बड़ी मुश्किलों के बाद मैदान जंग से अपनी जान बचाकर वापस गजनी पहुंचा। 575 हिजरी में शहाबुद्दीन ने पेशावर के भी कई मकामात को फतह कर लिया और इसके दूसरे साल
اس نے لاہور پر لشکر کشی 574 ہجری کو شہاب الدین نے سندھ کے مشہور شہر دیبل پر حملہ کیا اور دریائے سندھ کے کنارے کے کئی مقامات کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بہت سارا مال غنیمت لے کر اپنے وطن واپس لوٹا۔ 580 میں شہاب الدین نے پھر ایک بار لاہور پر لشکر کشی کی اور اس شہر کے گرد و نواح کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ لاہور کی فتح کے بعد شہاب الدین کے لیے اگلا چیلنج شمالی ہندوستان کی راجپوت سلطنت تھی۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا راجا پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی کی سلطنت ہندوستان کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 558 ہجری میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کی حکومت پر حملہ کیا اور پرتھوی بھی ایک بڑا لشکر لے کر شہاب الدین کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ترائن کے مقام پر جو آج کل تراوڑی کے نام سے مشہور ہے اور جو دہلی سے 40 کوس کے فاصلے پر ہے، وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جب جنگ شروع ہوا تو ہندوؤں نے خوب جی توڑ کر لڑائی کی اور اپنی جانبازی کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ مسلمان سپاہیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ یہاں شہاب الدین غوری نے بہادری اور جانبازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ دوست اور دشمن تعریفیں کرنے لگے۔ شہاب الدین بہادری سے لڑ رہا تھا کہ راجہ دہلی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اپنا ہاتھی شہاب الدین کی طرف بڑھایا۔ شہاب الدین بھی اپنا نیزہ سنبھال کر اس کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر پورے زور سے نیزہ اس ہاتھی کے منہ پر دے مارا۔ نیزہ ہاتھی کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس ضرب شدید کی وجہ سے ہاتھی کے دانت ٹوٹ گئے۔ راجہ دہلی نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہاتھی کے اوپر ہی سے شہاب الدین پر وار جو شہاب الدین کے بازو پر لگا اور شہاب الدین بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا۔ جب شہاب الدین زخمی ہو کر گر پڑا تو یہ شام تک اسی عالم میں پڑا رہا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ ہندوستانی سپاہی اسے نہیں پہچانتے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو تھوڑی رات گزرنے کے بعد شہاب الدین کے غلام اسے ڈھونڈنے پہنچے۔ اس وقت تک شہاب الدین کچھ ہوش میں آ چکا تھا۔ اپنے غلاموں کی آواز اس نے پہچان لی اور انہیں بلا لیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ وفادار غلاموں نے بادشاہ کو صحیح سلامت وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں باقی لشکر جمع تھا۔ نیز اس بار شہاب الدین غوری کی لشکر شکست کھا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ شہاب الدین غور پہنچنے کے بعد غزنی روانہ ہوا۔ وہاں اس نے ہندوؤں سے بدلہ لینے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ اس نے دن کا چین اور رات کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیا۔ شکست کے دوسرے ہی سال شہاب الدین غوری 1,07,000 ترکی، افغانی اور خلجی فوج کے ہمراہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ کیونکہ اپنے سرداروں سے شہاب الدین کا دل صاف نہیں تھا، اس لیے اس نے اس بار اس حملے کے بارے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ شہاب الدین کی اس فوج کا یہ علم تھا کہ بہت سے سردار اپنی ٹوپیوں اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے شکل و صورت سے بادشاہ نظر آتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان فوج پشاور کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک بوڑھے امیر جسے بادشاہ کی خدمت میں اثر و رسوخ حاصل تھا، جا کر بادشاہ سے یہ درخواست کہ اب تک آپ کے جانثاروں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ اس قدر عظیم لشکر لے کر کس طرف جا رہے ہیں اور کس دشمن کی تباہی و بربادی کے لیے اتنا عظیم الشان لشکر ساتھ لے کر سفر کی زحمت گوارا کی۔ شہاب الدین نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جس دن سے میں نے ہندوؤں سے شکست کھائی ہے اس دن سے میں نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا اور نہ ہی لباس تبدیل کیا ہے۔ یہ سارا سال میں نے انتہائی رنج و غم میں بسر کیا۔ جن خلجی اور غوری امیروں نے میرے حقوق خدمت کو نظر انداز کر کے مجھے تنہا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا، میں نے ان سے سلام و دعا تک روا نہیں رکھا۔ ان نمک حرام امیروں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے پر امید ہوں۔ اس بھروسے پر میں اس لشکر کو لے کر ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے امیر بادشاہ کی بات سن کر بڑے ادب سے کہا، خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامرانی اور دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے۔ مجھے امید ہے کہ امیر اپنی پچھلی غفلت کی تلافی اس بار خوب اچھی طرح کریں گے اور لشکر کے سردار اپنے دامنوں سے بزدلی کے دھبے کو اپنے خون سے دھو کر ہمیشہ کے لیے اپنا نیک نام دنیا میں یادگار چھوڑ جائیں گے۔ اس قدیم نمک خور کی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے امیروں کا قصور معاف کریں اور انہیں شرف بارعبی عطا کریں۔ آپ کا یہ سلوک امیروں کو خود بخود راہ راست پر لے آئے گا اور وہ دل و جان سے اس امر کی کوشش
کوشش کریں گے کہ گزشتہ بدنامی کو نیک نامی سے بدل کر اپنے آقا کا حق ادا کریں گے۔ شہاب الدین کو اس بوڑھے امیر کی بات چیت پسند آئی اور اس نے اسی وقت ان کی گزشتہ غفلت کو معاف کر کے آئندہ احتیاط سے کام لینے کی تلقین کی۔ پرتھوی نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے خطوط لکھے اور کچھ ہی دنوں میں ہندوستان کے تمام راجا اپنی اپنی لشکر لے کر پرتھوی کی مدد کے لیے جمع ہوئے۔ راجا 3 لاکھ راجپوتوں اور افغانیوں کی فوج لے کر شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ 588 ہجری میں بمقام ترائن خیمہ زن ہوئے۔ 150 راجپوت راجاؤں نے بہادری اور دلیری سے لڑنے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی قسمیں کھائیں۔ ان ہندو راجاؤں نے آپس میں یہ عہد کر لیا کہ جب تک مسلمانوں کو ختم نہ کر لیں اپنی تلوار میان میں نہ رکھیں گے اور میدان جنگ میں اپنے اپنے کمالات کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ یہ راجا چونکہ شہاب الدین کو ایک بار شکست دے چکے تھے اس لیے ان کے حوصلے بڑے ہوئے تھے۔ ان راجاؤں نے آپس میں طے کیا کہ جنگ سے پہلے شہاب الدین کو ایک ہدایت نامہ بھیجا جائے، لہٰذا انہوں نے شہاب الدین کو ایک خط لکھا جس میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم ہندو راجاؤں کے لشکر کی کیفیت تو تمہیں معلوم ہو چکی ہوگی، ہمارے ساتھ جس قدر لشکر ہے وہ تمہیں اور تمہاری فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اپنے غریب سپاہیوں پر رحم کرو۔ ہم نے اپنے معبودوں کے سامنے قسم کھا لی ہے کہ اگر تم اپنی ارادے سے باز آ کر واپسی کا ارادہ کر لو گے تو ہم تمہارا راستہ نہ روکیں گے۔ ہم تم پر رحم کھا کر تمہیں واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شہاب الدین غوری نے ہندو راجاؤں کا یہ خط پڑھا اور اس کے جواب میں لکھا، مجھے اس امر کا پورا اندازہ ہے کہ آپ کا خط محبت اور ہمدردی سے بھرپور ہے۔ میں آپ کی ہدایت پر ضرور عمل کرتا، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں اور اپنے بھائی کا محکوم ہوں اور اسی کے حکم پر یہ ارادہ کر لیا ہے، اور اگر مجھے اتنی فرصت مل سکے کہ میں ایک قابل اعتبار قاصد کو اپنے بھائی کے پاس بھیج کر آپ کے لشکر کی کثرت و قوت کا حال بیان کر سکوں اور اپنی کمزوری بتا سکوں تو مجھے یقین ہے کہ اس شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ سرحد پنجاب اور ملتان پر تو غوریوں کا قبضہ رہے لیکن باقی ہندوستان کے تمام علاقے آپ کے قبضے میں دے دی جائیں۔ ہندو راجاؤں نے شہاب الدین غوری کے اس خط سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان تو واقعی بہت کمزور ہیں اور پریشانی کی حالت میں ہیں، لہٰذا وہ مسلمانوں کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے۔ جب شہاب الدین نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ ہندو راجا غفلت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مشغول عیش و عشرت ہیں تو اس نے راتوں رات اپنا لشکر مرتب کیا اور صبح سویرے جب راجپوت سپاہی قضائے حاجت اور غسل وغیرہ کے لیے نکلے، شہاب الدین غوری نے فوراً میدان جنگ کی راہ لی اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ ہندوؤں کے سردار اگرچہ سخت پریشان ہوئے لیکن انہوں نے جس طرح بھی ہو سکا جلد از جلد تیاری کی اور مسلح ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر اتر آئے۔ شہاب الدین کو ہندوؤں کی فوج کی طاقت اور بہادری کا پورا علم تھا، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو یہ ہدایت کی کہ باری باری ہندوؤں سے لڑائی کرے۔ شہاب الدین نے اپنی فوج کے ان حصوں کے سرداروں اور لشکروں کو یہ ہدایت بھی کی کہ جب ہندوستانی ہاتھیوں کی قطاریں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو یہ لوگ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کے فراری ثابت کریں اور جنگ کے میدان سے منہ موڑ کر ہندوؤں کا مقابلہ کرنے سے بھاگیں۔ جب ہندوستانی لشکر کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی حدود سے تھوڑا سا باہر نکل آئیں تو مسلمان پلٹ کر ان پر حملہ کر دیں اور اپنے نیزوں اور تلواروں سے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسلامی لشکر اپنے سردار اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق صبح سے لے کر عصر کے وقت تک دشمن سے لڑتا رہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے بھی ہندوؤں کے قدم میدان جنگ سے نہ اکڑ سکے۔ جب شہاب الدین نے یہ دیکھا کہ تمام دن یوں ہی بیکار گزرتا جا رہا ہے تو اس نے 12,000 بہادر سواروں کے ساتھ ہندوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا زبردست تھا کہ ہندوؤں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ ان کے سپاہی میدان جنگ سے منہ موڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے ہندوستانی راجا ہلاک ہو گئے۔ پرتھوی تھوڑی بہت بچی ہوئی فوج کو ساتھ لے کر بھاگ نکلا، لیکن وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ
کہ دریا کے کنارے مسلمان لشکریوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہاب الدین نے رائے پرتھوی کو قتل کر دیا۔ بھارت میں پرتھوی کو بطور ہیرو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پرتھوی کے اعزاز میں پرتھوی میزائل بنایا اور اسی میزائل کے جواب میں پاکستان نے غوری میزائل بنا کر قوم کو فخر بخشا۔ ہندو سرداروں کو قتل کرنے اور شکست دینے کے بعد شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا اور اجمیر اور اس کے نواح پر قبضہ کر کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں سے اس نے دہلی کا عزم کیا۔ دہلی کے راجہ نے شہاب الدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور طرح طرح کے قیمتی تحائف بطور نذرانہ پیش کیے۔ دہلی سے کوچ کرنے کے بعد شہاب الدین نے ملک قطب الدین ایبک کو، جو اس کا غلام تھا، یہاں کا حاکم مقرر کیا اور خود شمالی ہندوستان کے کوہستانی علاقوں کی فتوحات میں مشغول ہوا۔ ان علاقوں کو فتح کر کے غزنی واپس آ گیا۔ جب شہاب الدین غوری ہندوستان میں فتوحات کرنے کے بعد غزنی لوٹا تو اسی عرصے میں ان کے بھائی غیاث الدین انتقال کر گئے۔ ان کے بعد شہاب الدین غوری ہی سلطنت کے سلطان بنے اور بنام سلطان شہاب الدین غوری کے مشہور ہوئے۔ ادھر ہندوستان میں یہ افواہ پھیلی کہ شہاب الدین انتقال کر گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی مختلف جگہوں پر بغاوتیں شروع ہوئی۔ ان میں سب سے خطرناک بغاوت کھوکروں کی تھی، جو دریائے جہلم اور چناب کے درمیان آباد تھے۔ انہوں نے ملتان اور لاہور کو بھی قبضہ کیا۔ شہاب الدین غوری فوراً ہی ایک بڑا فوج لے کر ہندوستان پہنچا۔ اس نے کھوکروں کے کئی قلعے فتح کیے اور ان کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری واپس غزنی روانہ ہوا۔ راستے میں وہ جہلم کے قریب دریائے سندھ کے کنارے ٹھہر گیا۔ یہاں کے قیام کے دوسرے روز سلطان شہاب الدین غوری کے قتل کا المناک حادثہ پیش آیا۔ کھوکروں کی قوم میں سے 20 افراد شہاب الدین غوری سے بے حد نالاں تھے، کیونکہ اس نے ان کے عزیزوں کو مار دیا اور خود انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا۔ ان 20 کھوکروں نے آپس میں مل کر شہاب الدین غوری کو قتل کرنے کا عہد کیا اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی۔ جس دن سلطان اس مقام پر پہنچا، اس کے دوسرے روز یہ کھوکر کسی نہ کسی طرح شاہی خیمے تک پہنچ گئے۔ اس وقت شاہی لشکر کوچ کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ قاتل شاہی خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ شعبان کی تیسری رات تھی۔ ایک کھوکر نے بڑھ کر دربان پر چاقو سے حملہ کیا اور بھاگ نکلا۔ سب لوگ اس زخمی دربان کے پاس پہنچ گئے۔ جب کھوکروں نے یہ دیکھا کہ اس وقت شاہی خیمہ خالی ہے اور تمام محافظ اپنے بادشاہ کو تنہا چھوڑ کر زخمی دربان کے گرد جمع ہیں، تو وہ لوگ ہاتھوں میں چھرے اور خنجر لیے ہوئے بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت 2-3 ترکی غلام بادشاہ کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ کھوکروں کو دیکھ کر سخت بدحواس ہوئے اور خوف کی وجہ سے بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شہاب الدین ابھی اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، ان سفاکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور چھروں سے 22 گہرے زخم اس کے جسم پر لگائے اور ایسے عظیم الشان فرما روا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے غلاموں کو سلطنت عطا کی گئی اور اسی مناسبت سے ان بادشاہوں کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔